बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैं आज एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। मेरा आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन है ग्रोथ ऑफ टेलीग्राफ एंड न्यूज़ एजेंसीज। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक इन द सेंस है कि आज मैं आपको कुछ ये बताने की कोशिश करूंगा कि टेलीग्राफ कैसे एक रेवोल्यूशन लेके आया इन मैस कम्युनिकेशन, इन इंटरनेशनल कम्युनिकेशन, और अक्रॉस द कॉन्टिनेंट और अक्रॉस द अटलांटिक किस तरीके से कम्युनिकेशंस हुई, हम उनके बारे में आज बात करेंगे। टेलीग्राफ मुख्तलिफ फेजेस से कैसे डेवलप होते हुए टेलीग्राफ से आगे दूसरी फॉर्म्स तक जा पहुंचा, जो कि हमारे पास आजकल न्यू मीडिया के फॉर्म में अवेलेबल हैं, और किस तरीके से टेलीग्राफ ने न्यूज़ एजेंसीज के ईरा को जन्म दिया। न्यूज़ एजेंसीज वजूद में आई जो कि एक बड़ा इंपॉर्टेंट जिसे आप कह सकते हैं कि फीड चैनल है, न्यूज़ फीड चैनल है फॉर द मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस। हम उनके मुतालिक भी आज बात करेंगे। आज के डिस्कशन में एक जो एंड में एक इंटरेस्टिंग चीज मैं आपके सामने लेके आऊंगा, वो है कि राइटर्स, जो कि एक बहुत बड़ी इंटरनेशनल न्यूज एजेंसी है। आपने अक्सर न्यूज़पेपर में सोर्स में राइटर को देखा होगा न्यूज एजेंसी के तौर पर। उसकी डेवलपमेंट पे भी मैं आज थोड़ा सा एक डिस्कशन करूंगा कि राइटर मुख्तलिफ फेजेस से होते हुए किस तरह एक इंटरनेशनल और एक बहुत बड़े इंस्टीट्यूशन की सूरत में सामने आई। तो इस पे भी एक डिबेट होगी, लेकिन सबसे पहले हम आज ये बात करने की कोशिश करते हैं कि टेलीग्राफ क्या है और टेलीग्राफ किस तरीके से डेवलप हुआ, इसको डेवलप किसने किया, किस मुल्क में सबसे ज्यादा इसका कंट्रोल रहा है, और किस तरीके से टेलीग्राफ ने फैसिलिटेट किया ट्रेड को, कम्युनिकेशन को और इंटरनेशनल कम्युनिकेशन को। टेलीग्राफ को अगर मैं थोड़ा सा आपके लिए डिफाइन करने की कोशिश करूं तो शायद मैं इसको इस तरह से डिफाइन कर सकूंगा कि ये एक ऐसा मैकेनिज्म है जो कि सिग्नल्स थ्रू केबल्स जब ट्रांसमिट होते हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में, तो दे कैरी सर्टेन मैसेजेस विद देम। तो किस तरह से मैसेज एक सिग्नल की फॉर्म में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे पहुंचता है, लेकिन थ्रू केबल। यानी जो टेलीग्राफ का कॉन्सेप्ट है वो बेसिकली कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रांसमिटिंग मैसेजेस थ्रू केबल। तो अब ये एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, अब ये पॉइंट्स जो हैं ये दुनिया के एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक आपस में थ्रू केबल कनेक्टेड भी हो सकते हैं। तो इंस्टेंटली विद द स्पीड ऑफ लाइट मैसेज एक हिस्से से दुनिया के दूसरे हिस्से में आसानी से पहुंच सकता है। तो इनफैक्ट ये जो टेलीग्राफ का कॉन्सेप्ट है वो बेसिकली केबल के थ्रू है। दिस इज नॉट अ वायरलेस कॉन्सेप्ट। ये हमें इस बात को समझने की जरूरत है कि टेलीग्राफ की जब हम बात करते हैं तो इसका मतलब ये है कि थ्रू केबल कनेक्टिविटी है। अब एक और लफ्ज इसके साथ साथ इस्तेमाल होता है टेलीग्राफी। टेलीग्राफी बेसिकली उसकी तरफ ले जाता है हमें जिसमें को केबल की एब्सेंस में किसी तरह से कम्युनिकेशन हो रही हो। तो हम टेलीग्राफी की बात नहीं कर रहे, हम टेलीग्राफ की बात करेंगे जिसमें केबल के थ्रू कनेक्टिविटी होती है और मैसेजेस जो हैं वो वन नोड टू अनदर नोड ट्रांसमिट होते हैं। तो ये कैसे डेवलप हुआ, किसने डेवलप किया, और टेलीग्राफ क्या रेवोल्यूशन लेके आया इन इंटरनेशनल कम्युनिकेशन, इस पे एक नजर डालते हैं। अच्छा, टेलीग्राफ 1837 में सैमुअल मार्स ने इसको इन्वेंट किया था। सैमुअल मार्स बेसिकली एक इटालियन नजाद ब्रिटिश था। ही वॉज इनफैक्ट फ्रॉम इटली, लेकिन वो उसकी एजुकेशन और उसकी जो ब्रॉटअप है वो ब्रिटेन में हुआ। वहाँ पे इसने रिसर्चेस की, वहाँ पे इसने अच्छा खासा सिग्नल्स पे काम किया और उसके बाद टेलीग्राफ केबल्स वो इन्वेंट करने की पोजीशन में आया। और जो पहला एक तरह से ऑफिशियल टेलीग्राफ मैसेज था वो सैमुअल मॉर्स ने मई 24, 1844 में फर्स्ट टाइम ये एक तरह से एक मैसेज दिया। और ये मैसेज बेसिकली बिटवीन द टू प्लेसेस था, बाल्टीमोर और वाशिंगटन के दरमियान में एक टेलीग्राफ लाइन पे ये मैसेज दिया गया था। अब इंटरेस्टिंग जो वर्डिंग है इस टेलीग्राफ की वो आप जरा देखें कि आपके स्क्रीन पर नजर आ रही होगी। What hath God wrought? इसका मीनिंग ये होता है कि what God has brought about. इंटरेस्टिंगली आप ये देखें कि इस जगह पर सैमुअल मॉर्स खुद एक तरह से अल्लाह की सनाई बयान कर रहा है कि अल्लाह मियां ने क्या चीज इंसान के हाथ, इंसान के थ्रू इन्वेंट कराई है। अल्लाह मियां ने क्या दिया है हमें कि इस तरह से भी हम एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। और वो कम्युनिकेशन बेसिकली दो मुख्तलिफ शहरों के दरमियान में थी, एंड दैट वाज एन इंस्टेंट कम्युनिकेशन। यानी आप कह सकते हैं कि विद द स्पीड ऑफ लाइट
The message traveled from Baltimore to Washington, and this happened to be the first telegraph message جو کہ مئی 24 1844 میں پہلی مرتبہ سیمیول مورس نے اس میسج کو کمیونیکیٹ کیا تھا. پھر اس کے بعد تو ایک طرح سے ایک ہسٹری میں اگر آپ دیکھیں تو نظر یہ آتا ہے کہ پھر ٹیلی گراف کی ڈیولپمنٹ کی جو فیزز ہیں وہ کوئی اتنی تیزی سے آگے بڑھی ہیں کہ مختلف طرح سے ہمیں یہ نظر آنا شروع ہو گیا کہ ٹیلی گراف بیکیم اے ویری وائٹل سورس فار ٹریڈ کمیونیکیشن. کیونکہ ٹریڈ میں اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ انفارمیشن جو ہے نا وہ ٹائملی انفارمیشن ون پوائنٹ ٹو اندر پوائنٹ کمیونیکیٹ ہو سکے. تو اس کی جو سب سے امپورٹنٹ اور اس وقت کی جس میں 1844 کی بات کر رہا ہوں، اس کے بعد پھر یہ جب کمرشلائز ہونا شروع ہوا تو فرسٹ ٹائم بڑی بڑی جو میگا کمرشل انسٹیٹیوشنز ہیں انہوں نے ٹیلی گراف کو یوز کرنا شروع کیا اور انہوں نے اس پہ زیادہ ریسرچ پہ اس پہ پیسے خرچ کرنا شروع کر دیے. اس کی یوٹیلیٹی جو ہے وہ ان کو اپنے بزنسز کی صورت میں زیادہ نظر آئی کیونکہ وہ ٹائملی ڈیسیجن میکنگ میں وہ انوالو ہو پا رہے تھے اور بزنس کی ٹرانزیکشنز بڑے کوئکلی ہو رہی تھیں اور ایون منی آرڈر ایٹ دیٹ ٹائم بھی تھرو ٹیلی گراف جو ہے وہ ٹرانسمٹ ہونا شروع ہو رہے تھے. تو پیسے کی ٹرانزیکشن بڑی تیزی سے ہو رہی تھی، کمرشل انفارمیشن کی ٹرانسمیشن جو ہے نا وہ بڑی تیزی سے ہو رہی تھی. جو فرسٹ ایور یوز ہمیں نظر آتا ہے، بڑے ہیوی یوز نظر آتا ہے ٹیلی گراف کا، وہ بائی دا کمرشل انسٹیٹیوشنز فار دا اکنامک پرپسز ہمیں جو ہے وہ زیادہ یہاں پہ نظر آ رہا ہے. انڈسٹریل یوز بھی ہمیں اچھا خاصا نظر آ رہا ہے کہ انڈسٹریل گڈس کی ٹرانسفارمیشن، انڈسٹریل گڈس کی متعلق جو انفارمیشن تھی اس کی ٹرانسفارمیشن بڑی تیزی سے جو ہے نا وہ دنیا کے اندر ہونا شروع ہو گئی تھی. اس وقت جس وقت کی یہ پروڈکٹ ہے، یعنی میں اینڈ آف 19th سینچری اگر میں بات کرنا شروع کروں تو دس واز اے ٹائم آف انڈسٹریلائزیشن. تو انفارمیشن اباؤٹ انڈسٹریل گڈز، انفارمیشن اباؤٹ انڈسٹریل انوینشنز اینڈ انفارمیشن اباؤٹ دا ویریس کائنڈ آف ایکٹیویٹیز گوئنگ آن ان دی انڈسٹریز، یہ ایک امپورٹنٹ ایلیمنٹ تھی فار آل دا اسٹیک ہولڈرز. اور اس کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے ان کے پاس ایک بہترین ذریعہ جو ہے وہ ایجاد ہو چکا تھا بائی جو کہ سیمول مارس کی کنٹریبیوشن سے ایجاد ہوا تھا. تو انڈسٹریل اور اکنامک اور کمرشل جو اس وقت اس کے یوزز تھے وہ کسی اور قسم کے یوزز جیسے کہ ملٹری ہو سکتے ہیں یا کسی اسٹیٹ کے ہو سکتے ہیں یا انفارمیشن کنوے کرنے کے ہو سکتے ہیں، وہ کہیں کم تھے. لیکن جو انیشلی جس میں یہ زیادہ ٹیلی گراف استعمال ہوا وہ کمرشل، بزنس اور انڈسٹریل یوز کے اندر زیادہ ہوا. اچھا، اس کی جو پھر اس کے بعد ایک ریپڈ ڈیولپمنٹ ہونا شروع ہوئی تو اس نے برٹش امپائر کو بڑا ہیلپ کیا ان اٹس یونیفیکیشن، کیونکہ برٹش امپائر بہت پھیلی ہوئی امپائر تھی اور اس کے مختلف علاقوں پہ کنٹرول تھے. جیسا کہ میں پہلے بھی اپنے پچھلے لیکچر میں اس پہ بات کر چکا ہوں کہ ٹیلی گراف نے برٹش امپائر جو کہ مختلف بڑے ڈسٹنسز پر مختلف اسٹیٹس اویلیبل تھیں، ان کے لیے برٹش امپائر کے لیے یہ بات ایک بہت فائدہ مند ثابت ہوئی کہ دے ور ایبل ٹو یونیفائی دیئر امپائر. وہ وہاں پر افیکٹو کنٹرول حاصل کر سکے، انفارمیشن کو افیکٹولی ڈلیور کر سکے اور پولیٹیکل اور ایڈمنسٹریٹو ڈیسیجنز ان انسٹنس جو ہے نا وہ کمیونیکیٹ ہو پا رہے تھے فرام ون پوائنٹ ٹو ادر. اگر ہم اس کو پاکستان اور انڈین سب کانٹیننٹ کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو وہاں پر ان کے لیے ایک بہت فائدے کی بات یہ ہوئی کہ ود ان سیکنڈز برٹش امپائر سے یا ان کے جو سینٹر آف پاور ہے دیٹ واز ان لنڈن، تو وہاں سے انفارمیشن ود ان نو ٹائم بامبے میں، کالکتہ میں اور اس کے علاوہ جو ان کے امپورٹنٹ پلیسز ان دی سب کانٹیننٹ تھے ان سب پر بڑے آسانی سے پہنچ رہی تھیں. تو یہ چیزیں جو ہے اس وقت بڑی اہم اور بڑی امپورٹنٹ کنسیڈر کی گئیں کہ برٹش سسٹم کی اسٹیبلشمنٹ کے لیے، ان کی اسٹرینتھ کے لیے انہوں نے اس ٹیکنالوجی کو، اس ٹیلی گراف کی ٹیکنالوجی کو بڑا افیکٹولی استعمال کیا. اور ان کے پھر بہت سارے آفیسز یہاں پر اس ریجن کے اندر بھی کھل گئے جس کو ہم انڈین سب کانٹیننٹ کہتے ہیں. یہاں اس ریجن میں بھی ان کے آفیسز کھلے جو کہ ٹیلی گراف کی مینٹیننس کے حوالے سے بھی تھے اور ٹیلی گراف کی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے بھی تھے، جو ٹیلی گراف کی پوری ایکٹیویٹیز بٹوین برٹش ہیڈ کوارٹر اینڈ اٹس کالونیز، اس کو ان کے درمیان میں ایک لنک ڈیولپ کرنے کے لیے ٹیلی گراف نے ایک بڑا امپورٹنٹ رول پلے کیا. جس میں انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جو بھی ٹیلی گراف کے جو کمیونیکیشن تھی دیٹ واز
all through sea. اوور گراؤنڈ جو ہے نا وہ کم تھی، لیکن زیادہ تر جو کیبل کی کنیکٹیویٹی تھی دنیا کے مختلف علاقوں کے ساتھ ساتھ سب کانٹیننٹ کے ساتھ بھی برٹن کی جو کنیکٹیویٹی تھی دیٹ واز تھرو سی. اچھا ایک کیبل جو ہے وہ تھرو گراؤنڈ بھی بچھائی گئی جو کہ ٹرکی کے راستے، ٹرکی، ایران، افغانستان اور اس راستے سے ہوتے ہوئے سب کانٹیننٹ کے اندر داخل ہو رہی تھی. اور اس کے علاوہ ایک اور کیبل انہوں نے بچھائی تھی جو کہ رشیا کے ساتھ ساتھ، یعنی رشیا سے ہو سکتا ہے کہ چائنا اور سلک روٹ کو کراس کرتے ہوئے انڈین سب کانٹیننٹ کے اندر آ رہی تھی. تو یہ دو گراؤنڈ روٹس بھی تھے جہاں پر ٹیلی گراف کی کیبل جو ہے بچھائی گئی تھی اس علاقے پہ کنٹرول حاصل کرنے کے لیے اور اس علاقے کے ساتھ کمیونیکیشن میں آنے کے لیے بائی دا برٹشرز. لیکن ایک جو اہم چیز تھی وہ تھرو بلیک سی اور سمندر کے راستے سے بھی اس ایریا کو، جس کو ہم انڈین سب کانٹیننٹ کہتے ہیں، برٹشرز نے اپنے جو ان کا ہیڈ کوارٹر لنڈن میں تھا اس کے ساتھ اس کو افیکٹولی کنیکٹ کیا. اچھا یہاں پہ بات ختم نہیں ہوتی. جو ٹیلی گراف کا ایک بڑا امپورٹنٹ فنکشن ہمیں دیکھنے میں نظر آتا ہے ڈیورنگ وارز اینڈ ڈیورنگ کانفلکٹس. فار انسٹنس میں اگر آپ کو اس کی ایگزامپل دینے کی کوشش کروں تو 1842 میں جب الجیریا کی آکوپیشن کا سلسلہ اس وقت ہو رہا تھا تو اس وقت میں ٹیلی گراف نے بڑا امپورٹنٹ رول پلے کیا ہے، اس لیے کہ ملٹری کو جو ایک انفارمیشن کی صورت میں ایڈ مل رہی تھی اور بڑی انسٹنٹلی ایڈ مل رہی تھی جس کی وجہ سے وہ بڑے تیزی سے اپنے سکسیسز بھی کر پائے، دیٹ واز آل تھرو دی ٹیلی گراف. اینڈ ٹیلی گراف واز had a tremendous effects over the all military operations. اچھا اگر ہم دوسری اس کی ایگزامپل لینا چاہیں تو جو ڈیورنگ ایک کریمین وار میں 1854 1856 کے درمیان میں اگر آپ دیکھیں جس میں برٹن، فرانس وغیرہ یہ سارے اس وار کے اندر انوالو تھے، تو وہاں پہ برٹن کو جو سب سے امپورٹنٹ ایج حاصل تھا دیٹ واز آف ٹیلی گراف، جو کہ بڑی تیزی سے ان کے ڈیسیژن میکنگ میں ہیلپ کر رہا تھا. اور یقیناً جب وار کی سی سچویشن ہو اور ملٹریز آگے جا رہی ہوں آکوپیشن کے لیے، تو ان ملٹری کے ویریس یونٹس کے اندر اور ان کا ہیڈ کوارٹر کے ساتھ جو کمیونیکیشن نیٹ ورک ہے وہ بڑا امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے اور جنگ کی صورت میں یہ ایک کلیدی کردار ادا کرتا ہے، ایک بہت ہی امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے. ناٹ اونلی دس، اگر ہم اس کو یو ایس سول وار کے اندر اگر ہم دیکھنے کی کوشش کریں تو یو ایس سول وار کے اندر جو کہ 1861 اور 65 کے درمیان میں لڑی گئی، تو اس وقت بھی ایک بڑا امپورٹنٹ رول ٹیلی گراف نے پلے کیا، دیٹ ٹو آن ڈسیمینیشن آف انفارمیشن. اور اس میں جو فیکٹس سامنے آئے ہیں اس میں یہ تھا کہ 24,000 کلومیٹر جو ہے نا وہ کیبل اس وقت لیٹ ڈاؤن کی گئی تھی اور اس کے تھرو کوئی 6.5 ملینس ٹیلی گرامز جو ہیں وہ ٹرانسمٹ کیے گئے فرام ون نوڈ ٹو اندر اینڈ اندر نوڈ ٹو اندر. تو یہ ایک بڑا افیکٹو سورس تھا جس کے تھرو کانفلکٹ میں بھی اس نے بڑا امپورٹنٹ رول پلے کیا، وارز کی صورت میں بھی اس نے بڑا امپورٹنٹ رول پلے کیا. اچھا جب ہم یو ایس سول وار کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو اٹ از ناٹ اونلی اباؤٹ گیونگ انفارمیشن ٹو دی ملٹریز اینڈ کنیکٹنگ ویریس ایسپیکٹس آف اے اسٹیٹ، بلکہ وار کی رپورٹنگ کے حوالے سے بھی بڑی امپورٹنٹ باتیں سامنے آئیں. رپورٹ کے کس جگہ پر کس قسم کی اٹراسٹیز اکر ہو چکی ہیں اس کے حوالے سے رپورٹنگ بھی ہو رہی تھی، اور ساتھ ساتھ آف کورس جو چیزیں چل رہی تھیں وہ کمرشل اور ٹریڈ انفارمیشن بھی ڈیورنگ دیٹ ٹائم ٹرانسمٹ ہو رہی تھی فرام ون پوائنٹ ٹو اندر. اچھا تھوڑا سا میں اگر آپ کو اس طرف لے جاؤں اور دکھانے کی کوشش کروں کہ جو پہلی ایک کیبل انڈر سی کیبل جو پہلی بچھائی گئی تھی وہ دیٹ واز لنکنگ برٹن اینڈ فرانس. تو برٹن اور فرانس کے درمیان میں جو آپریشنل ہوئی ہے پہلی ٹیلی گراف وہ 1851 میں، یعنی جو سمندر کے اندر سے سمندر کے انڈر واٹر جو ہے انڈر سی ایک کیبل جو بچھائی گئی تھی جس کے تھرو دو نوڈس کو کنیکٹ کیا گیا تھا اور ان کے درمیان میں کمیونیکیشن ہوئی تھی. دیٹ واز کنسیڈرڈ ایز دا فرسٹ ٹرانس اٹلانٹک کمیونیکیشن. دس واز بیسیکلی دی انگلش چینل وچ واز بینگ لنک، فرانس کو اور برٹن کو آپس میں ملایا جا رہا تھا. اچھا اس کے علاوہ جو فرسٹ ٹرانس اٹلانٹک کیبل دیٹ واز کنیکٹنگ برٹن ود دی یونائٹڈ اسٹیٹس، یہ 1866 میں بچھائی گئی تھی. اب اگر اس کو آج کے دور میں بھی اگر آپ اس کو تھوڑا سا اسٹڈی کرنے کی کوشش کریں کہ ہاؤ بگ واز دیٹ ٹاسک جو کہ 1866 کے اندر پرفارم کیا گیا بائی دیز امپائرز، کہ جو امریکہ کو اور برٹن کو آپس میں اٹلانٹک کے تھرو کنیکٹ کر رہے ہیں. اگر آج بھی آپ اگر بٹوین لنڈن اینڈ نیو یارک کے درمیان میں اٹلانٹک کا سارا ٹریول کرنے کی کوشش کریں تو دیٹ از 6 to 7
آرز ایئر ٹریول ہے جو کہ اٹلانٹک کے اوپر. تو آپ تھوڑا سا غور کریں کہ کتنی بڑی یہ ڈیولپمنٹ تھی جو کہ 1866 کے اندر سمندر کے اندر سے جو ہے نا وہ کیبل گزار کے امریکہ کو اور برٹن کو آپس میں کنیکٹ کیا گیا تھا. اچھا اگر ہم اس کو مزید تھوڑا سا اگر آگے جائیں اور اس کو دیکھنے کی کوشش کریں تو 1851 اور 1868 کے درمیان میں ایک اور کیبل بھی بچھائی گئی جو کہ نارتھ اٹلانٹک کو میڈیٹرینین سی کو اور انڈین اوشن کو اور اس کے علاوہ پرشین گلف کو بھی کنیکٹ آپس میں کر رہی تھیں. So you see, this was sort of huge development that was occurring in terms of scientific development, or in terms of development of the telegraph in the world. Because telegraph was considered as something pivotal for the development of a nation in terms of economy, in terms of its control on its various peripheries. کیونکہ امپائرز اس وقت ایگزسٹ کر رہی تھیں دنیا پہ مختلف امپائرز کا کنٹرول تھا, تو ان کنٹرولز کو ایکسٹینسو بنانے کے لیے, ان کنٹرولز کو زیادہ افیکٹو بنانے کے لیے یقیناً ٹیلی گراف ایک بڑا امپورٹنٹ رول پلے کر رہا تھا. اور اس وقت جو تمام امپورٹنٹ سیز تھے جس میں آپ کو اٹلانٹک کی بات بھی کر چکا ہوں, آپ کو نارتھ اٹلانٹک کی بات بھی کر چکا ہوں, میڈیٹرینین سی کی بات کر چکا ہوں, انڈین اوشن کی بات کر چکا ہوں, پرشین گلف کو, اور ایون پیسیفک سائڈ بھی کور کی گئی, اور اس کے تھرو بھی کیبل بچھا کے جو ویریس پارٹس آف دا ورلڈ جو کہ ہمارے مڈل ایسٹ کی طرف ہیں ان کو بھی آپس میں کنیکٹ کیا گیا تھا. اچھا ڈیورنگ 1860s اینڈ 70s لنڈن کو جو ہے نا وہ کیبل کے تھرو دنیا کے اور ممالک کے اندر بھی کنیکٹ کیا گیا. تو اس میں سے موسٹلی جو کنیکشنز ہیں وہ انڈر سیز تھے, لیکن کچھ ایسے کنیکشن بھی ہیں جو کہ آن گراؤنڈ جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ زمین پر ان کیبلز کو بچھایا گیا تھا اور ان ممالک کو آپس میں کنیکٹ کیا گیا تھا. اور جو ایک طرح سے فرسٹ یورپین اور انڈیا کا جو لینڈ لائن کا جو کنیکشن تھا دیٹ واز میڈ تھرو ٹرکی ان 1865. 1865 میں یہ آپریشنل ہو چکا تھا. تو 1865 مینس سم 150 ایئرس فرام ناؤ یہ برٹن اور یہ ہمارا سب کانٹیننٹ یہ آپس میں اس کے تھرو کنیکٹ ہو چکے تھے, اور یہ آن گراؤنڈ کنیکشن تھا, دس واز ناٹ انڈر سی کنیکشن. اس طریقے سے دو اور کیبل جیسے کہ میں آپ کو پہلے بھی جو اوور لینڈ کنیکشن تھا اس کے بارے میں تھوڑا سا ذکر کر چکا ہوں. ایک رشیا سے آ رہی تھی جو کہ رشیا سے ہوتی ہوئی ہمارے ریجن کی طرف آ رہی تھی, اور دوسری جو ہے نا وہ وایا سی بھی الیگزینڈریا اور ایڈن سے ہوتی ہوئی اس ریجن کو پہنچ رہی تھی, اینڈ دیٹ واز کمپلیٹڈ ان 1870. تو 1865 اور 1870 کا جو درمیان کا ٹائم ہے, اس ٹائم کے دوران میں برٹن پورے کے پورے ایک طرح سے اس ریجن کے ساتھ کنیکٹڈ ہو چکے تھے, اینڈ بائی آل مینس they were connected with the subcontinent through sea and they were connected through overland connection as well. تو دونوں فارم کے اندر کنیکشن جو ہے نا وہ بلٹ اپ ہو چکا تھا بٹوین لنڈن اینڈ دس پارٹ آف دا ورلڈ, اینڈ دس واز سم تھنگ ویری اسینشیل فار دیم بیکاز ایک بڑا ہیوج کانٹیننٹ ہے, بڑا امپورٹنٹ بھی تھا, اس کو گولڈن اسپیرو کے نام سے بھی یاد کیا جا رہا تھا ان وقتوں میں. تو یہ ایک بڑا امپورٹنٹ ایرا تھا فار دا برٹشرز سو دیٹ دے شوڈ بی ایبل ٹو have a strong hold of the activities going on in this part of the world. تو اس کے لیے ان کو بڑے اسٹرانگ کمیونیکیشن لنکس چاہیے تھے جو انہوں نے ود دی ہیلپ آف ٹیلی گراف اسٹیبلش کیے. ہم تھوڑا سا آگے جاتے ہیں. اس طریقے سے اگر ہم ٹرانس اٹلانٹک کیبل کو دیکھیں تو 1874 میں ساؤتھ امریکہ بھی سارا کا سارا کیبل کے تھرو کنیکٹ ہو چکا تھا, جس میں لسبن وغیرہ یا ریسیپی یا برازیل یا آپ کا لیٹن امریکن کنٹریز ہو گئے اور نارتھ امریکن کنٹریز ہو گئے, یہ سارے کے سارے بھی تھرو کیبل آپس میں کنیکٹ ہو چکے تھے, اور کمیونیکیشن بڑی افیکٹولی تھرو ٹیلی گراف ہو رہی تھی اس وقت. اور کچھ سالوں کے بعد ان کے جو کنیکشنز ہیں وہ چلی تک ایون جا پہنچے تھے. ایون بائی 1881 جو ہے وہ کنیکشن جو ہے وہ میکسیکو اور پیرو تک جا پہنچا تھا اور فلی آپریشنل ہو کے وہ جا پہنچا تھا. تو ان ادر ورڈز اگر میں ان شارٹ اگر آپ کو یہ بتانے کی کوشش کروں کہ ان اے ویری شارٹ پیریڈ آف ٹائم, ان اے ویری ویری شارٹ پیریڈ آف ٹائم یہ سارے کے سارے ممالک جو کہ دنیا میں بڑے امپورٹنٹ کنٹریز تھے جن کے تھرو جہاں پر ادھر کوئی کالونی کے طور پر کام کر رہی تھی کسی امپائر کی, یا جہاں پر کوئی ٹریڈ کی اپرچونیٹیز ہو سکتی ہیں, کوئی کمرشل ایکٹیویٹی کی اپرچونیٹیز ہو سکتی ہیں, یہ ہر صورت میں ہر دو صورتوں میں یہ سارے کے سارے آپس میں کنیکٹڈ تھے, کنیکٹڈ ود دیئر امپائرز, کنیکٹڈ ود دیئر سینٹرز آف پاورز. ان کے ساتھ وہ کسی نہ کسی صورت میں کنیکشن میں آ چکے تھے.
اچھا، اب یہاں پہ ایک بڑی انٹرسٹنگ بات سامنے آتی ہے کہ اگر ہم انڈر سی کسی بھی کنیکشن کو ایسے ڈیولپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ٹیلی گراف کنیکشن کو ڈیولپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو دیٹ کاسٹ اے ہیوج انویسٹمنٹ. اور اس کی جو ہیوج انویسٹمنٹ ہے وہ کہاں سے آ رہی تھی، کون ان میں انویسٹ کر رہا تھا؟ تو بڑی انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جو انیشل انویسٹمنٹ تھی ان ممالک کو آپس میں کنیکٹ کرنے کی، وہ تو یقیناً ان امپائرز نے اور ان کے جو سینٹرز ہیں انہوں نے اس کے لیے انیشل جو انویسٹمنٹ تھی وہ پرووائڈ کی. لیکن آفٹر سم ٹائم، کیونکہ مین جو اس میں چیز تھی وہ کیپٹل اس میں بہت بڑا انوالو تھا، لیکن آفٹر سم ٹائم اس میں انوائٹ کیا گیا پرائیویٹ کمپنیز کو، بینکس کو اور ویریس کمرشل انسٹیٹیوشنس کو. ان کے لیے یہ اوپن کیا گیا کہ دے شوڈ کم اینڈ دے شوڈ انویسٹ منی انٹو دیٹ. اب امریکہ کی سائڈ پہ اگر آپ دیکھیں تو وہاں پر انہوں نے مینلی ان پرائیویٹ کنسرنس پہ، بینکس پہ، کمرشل انسٹیٹیوشنس پہ ریلائی کیا کہ وہ اپنے اس قسم کے نیٹ ورکس کو اسٹیبلش کریں. لیکن برٹن اس میں تھوڑا سا پیچھے اس صورت میں تھے کہ مینلی برٹن ہی اس میں انویسٹ کر رہے تھے، جو برٹن گورنمنٹ تھی وہ اس میں انویسٹ کر رہی تھی. بٹ آفٹر سم ٹائم برٹن گورنمنٹ بھی اس چیز پہ آئی کہ پرائیویٹ کمپنیز کو یہ آپشن دیا جائے کہ وہ اپنے نیٹ ورکس کو اور اپنے ٹیلی گرافک نیٹ ورکس کو اسٹیبلش کریں. تو پھر اس کے بعد ایک طرح سے ایک مشروم گروتھ یا ایک بڑی، جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ریپڈ اس پہ کیپٹل فلو آیا فرام پرائیویٹ کنسرن ٹو ہیو دس کائنڈ آف اسٹیبلشمنٹ، جو کہ ٹیلی گرافک لنک کی صورت میں موجود تھے. میں آپ کو اس پہ اگر انٹرسٹنگ کوئی فگر دوں کہ تقریباً 1,04,000 مائلز کا، یعنی میں مائلز کی بات کر رہا ہوں، ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ کلو میٹرز، یہ جو کیبل بچھائی گئی ہے اس میں سے اگر ہم اس کو ٹوٹل اگر دیکھنے کی کوشش کریں تو ناٹ مور دین 10% آف دا منی آف دا کیپٹل فار دا اسٹیبلشمنٹ آف دس ٹیلی گراف لنک ان ویریس پارٹس آف دا ورلڈ دیٹ واز پرووائڈیڈ بائی دا گورنمنٹس. 90% سے زیادہ جو اس میں کیپٹل تھا دیٹ واز آف پرائیویٹ کنسرنز، بینکس اور ویریس انٹرنیشنل انسٹیٹیوشنز تھے، ان کی طرف سے یہ چیزیں آ رہی تھیں. تو یہ ایک بہت بڑا بریک تھرو ہے جس میں گورنمنٹس نے انیشیل انویسٹمنٹ کی اور پھر اس کے بعد دے کیپٹ دس تھنگ اوپن فار وینچر فار ویریس انٹرنیشنل کمرشل انسٹیٹیوشنز، بینکس اینڈ آل دیٹ. تو انہوں نے اس پہ پھر بڑا ہیویلی انویسٹ کیا. اچھا، اب یہاں پہ جو امپورٹنٹ اور بات سامنے آتی ہے کہ اس کی ریگولیشن آف کورس اندر ایک امپورٹنٹ کنسرن ہے کہ اس کی ریگولیشن کا کیا میکنزم ہوگا، کیونکہ بعض دنیا کے اندر ایونٹس ایسے ہوئے ہیں کہ جہاں پر کہیں پہ کوئی جنگ کی سی صورتحال یا کانفلکٹ کی سی صورتحال آئی تو جس ملک کے ایریا میں سے وہ کوئی کیبل اگر گزر رہی تھی تو دیٹ واز کٹ ڈاؤن. مثال کے طور پر اس کی اگر میں آپ کو انفارمیشن دوں تو یہ کچھ اس قسم کی انفارمیشن، اس قسم صورتحال جرمنی کے ساتھ بھی پیش آئی، اس قسم صورتحال فرانس کے ساتھ بھی پیش آئی کہ جب وار کی سچویشن پیدا ہوئی تو برٹن نے اور مختلف اور ممالک جہاں سے گزر رہی تھی وہاں پر دے کٹ ڈاؤن دیئر کنیکشنز. تو دیٹ کریٹڈ اے سارٹ آف فرسٹریشن، دیٹ کریٹڈ اے سارٹ آف پرابلم فار دا ویریس پارٹس آف فار دا ویریس کنٹریز جن کی یقیناً ایک بڑی ہیوج انویسٹمنٹ تھی. آف کورس کہ اس پر وار اور کانفلکٹ کی انفارمیشن بھی آ رہی تھی، لیکن مور دین دیٹ اس وقت کمرشل اور اکنامک نیوز بھی اس پہ شفٹ ہو رہی تھی، ٹرانسفر ہو رہی تھی فرام ون پوائنٹ ٹو اندر. تو جب اس قسم کا کٹ کانفلکٹ کی صورت میں یا وار کی صورت میں جب لگ جاتا ہے تو وہ پورا جو ان کا ایک نیٹ ورک ہے وہ ایک طرح سے اس پہ فلاپ ہو رہا تھا. تو یہاں پر اس بات کی، اس موقع پہ اس بات کی ضرورت پیش آئی کہ وی شوڈ ہیو سرٹن ریگولیشنز فار آل دیٹ، اور اس کے لیے کوئی ایسی یونین ٹائپ بنائے جائے، اس کے لیے کوئی ایسے کنسورشیم ٹائپ بنایا جائے جو اس قسم کے میٹرز کو ریگولیٹ کرے. کیونکہ جس طرح سے اگر کوئی کانفلکٹ ابھرتا ہے کسی ایک ملک کا دوسرے ملک کے ساتھ اور اس کانفلکٹ کی صورت میں دے پاسبلی کین کٹ ایچ ادرس کنیکشن آف ٹیلی گراف، تو اس چیز کی ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے فرسٹ انٹرنیشنل ٹیلی گراف یونین جو ہے نا وہ اسٹیبلش کی گئی، دیٹ واز فاؤنڈیڈ، اور وہ 1865 میں پہلی مرتبہ یہ یونین فارم کی گئی، اور جس میں ٹوٹل 22 ممبرس تھے جس میں موسٹلی یورپ اور ایشیا کے ممالک اس میں شامل تھے. اور اس پہ جو ہے نا فرسٹ انٹرنیشنل جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ انسٹیٹیوشن کے طور پر ایک انٹرنیشنل ٹیلی گراف یونین جو ہے وہ ڈیولپ ہوئی، جس کا مین کام یہ تھا کہ کسی طریقے سے یہ جو کمیونیکیشن نیٹ ورک ہے یہ ڈسٹرب نہ ہو، even in case of any kind of conflict in any part of the world or in a case of war between the two countries. تو ان کے آپس میں وار کی صورت میں جو کمیونیکیشن نیٹ ورک ہے وہ ڈسٹروائے نہ ہو، وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ان کی جو کمرشل کنیکٹیوٹی ہے
وہ ڈسکنیکٹ نہ ہو. اس چیز کا مین جو ایریا آف جورسڈکشن جو انٹرنیشنل ٹیلی گراف یونین کا تھا اس کا یہ ایریا بنتا تھا, اور اس پہ ان لوگوں نے پھر بہت زیادہ کنٹریبیوٹ بھی کیا. اچھا, اس میں جو انٹرنیشنل ٹیلی گراف یونین تھی, اس میں جو نمبر آف ٹیلی گراف ٹرانسمیشن جو کہ اس وقت ہو رہے تھے اس یونین کے بننے سے پہلے, دیز ور اراؤنڈ 29 ملینز ان 1868. اب اس کا امپیکٹ دیکھیں کہ جب یہ ٹرانسمیشنز کے حوالے سے ایک میکنزم بنا, ایک ریگولیشن کی باڈی بنی, تو اس کے یقیناً بہت گہرے اثرات تھے اوور ویریس پارٹس آف دا ورلڈ, ادر آن دا ہول ورلڈ. کیونکہ وہ جو 1868 میں جو ٹوٹل 29 ملین اس وقت جو ریکارڈڈ ٹرانسمیشنز ٹیلی گراف کے تھرو ہو رہی تھیں, تو اس انٹرنیشنل ٹیلی گراف یونین کے بننے کے بعد اور ایک ریگولیٹری باڈی بننے کے بعد اور اس قسم کے مسائل کی یقین دہانی کے پھر دوبارہ سے نہیں ہوگے کہ جب دو ملک آپس میں کانفلکٹ میں ہو تو یہ اپنے علاقے میں سے گزرنے والی کیبلز کو کٹ کر دیں. اس قسم کی گارنٹیز ملنے کے بعد جو 1900 میں یعنی ان دا بگننگ آف دا 20th سینچری اس میں جو ٹرانسمیشن کی تعداد تھی وہ 29 سے بڑھ کر 329 ملینز ہو گئی تھی. یو کین سی کہ اس کے اندر جو 32 ایئرس کے اندر آپ کو جو ایک سرج نظر آتا ہے جو 29 ملین سے 329 ملینز تک چلا گیا تھا. تو ایک ریگولیٹری باڈی کا آف کورس ہونا بہت ضروری تھا, اور دس نیڈ واز میٹ ود دی اسٹیبلشمنٹ آف انٹرنیشنل ٹیلی گراف یونین ان 1865. اچھا, جیسے میں تھوڑی پہلے آپ کو بتا رہا تھا کہ ڈیورنگ ملٹری آپریشنز عام طور پر اس قسم کی صورتحال پیش آتی تھی کہ ٹیلی گرافک جو کنیکشنز تھے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ڈسکنیکٹ کر دیے جاتے تھے. تو ایون آفٹر دی اسٹیبلشمنٹ آف انٹرنیشنل ٹیلی گراف یونین بھی ہمیں یہ نظر آتا ہے. جیسے فار انسٹنس کہ 1904 اور 5 میں جب جو جاپنیز اور رشین وار لڑی جا رہی تھی تو اس وقت میں اس قسم کی جو ہے نا وہ بہت جسے آپ کہہ سکتے ہیں وہ ٹرانس پیسیفک جو پیسیفک کے تھرو جو کیبل گزرتی ہے وہ اس پہ بہت زیادہ اثرات پڑے, وہ کافی دیر اور بہت دفعہ وہ ڈسکنیکٹ کی گئی. تو اس قسم کے ڈسکنیکٹ کے پھر رپورٹس آتی رہیں, لیکن مین جو امپورٹنٹ چیز تھی کہ دنیا کے اندر یہ پوری کی پوری دنیا کے اندر ایسا نہیں ہو رہا تھا. ایٹ سم پارٹس آف دا ورلڈ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ابھی بھی ایون یہ چیز رپورٹ ہوئی ایون ان 1904 اینڈ 5 میں ڈیورنگ جاپان رشیا وار بھی یہ چیز نظر آتی ہے ہمیں. اچھا, کنٹرول اوور جسے آپ کہہ سکتے ہیں کیبلز پر, یہ ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ اس پہ کنٹرول کس کا ہوگا, بیکاز دس واز سم تھنگ یو سی ویری important, and that was considered to be an essential part of the new imperialism. I mean, the one who is controlling the cable, they are controlling the world because they are at an end where they are disseminating the information to the world. اب اس پہ کس کا کنٹرول ہو, اس پہ جو ہے نا وہ بڑے ایشوز آئے اور اس پہ بہت زیادہ پھر لاز بھی بنے, امپیریل لاز بنے, جس کی وجہ سے محسوس یہ نہ شروع ہوا کہ وہ جو جیوگرافیکلی دنیا پہ کنٹرول حاصل کر رہے تھے وہ ود دی ہیلپ آف ٹیلی گرام وہ لوگوں کے دماغوں پہ اور ان کے سوسائٹیز پہ اور ان کی کلچرز پہ بھی ون کنٹرول حاصل کرنا شروع کر دیا. اس کی وجہ پرائمریلی یہ تھی کہ یہ جو کیبلز تھیں جو اتنی ڈیولپ ہو چکی تھیں, انہوں نے اب چونکہ انفارمیشن سورس بھی بن چکی تھیں, پہلے یہ صرف اسی سورس آف کمرشل انفارمیشن تھی, سورس آف ٹریڈ انفارمیشن, انڈسٹری انفارمیشن تھی. اس کے بعد لیٹر آن جب یہ 20th سینچری شروع ہوتی ہے تو they have transformed not only as a conduit of transmitting information about commercial activities and economics, rather they became a source of information for the whole world as well. تو اب یہ جب ایک طرح سے انفارمیشن سورس بننا شروع ہوئی تو یقیناً انفارمیشن کے ساتھ ساتھ کلچر ٹریٹس بھی ٹرانسمٹ ہو رہے تھے, ممالک کی جو آئیڈیالوجی ہے وہ بھی ٹرانسمٹ ہو رہی ہوتی, وے آف لیونگ بھی ٹرانسمٹ ہو رہے تھے. تو یہ ساری چیزیں جب ٹرانسمٹ ہو رہی تھیں تو یہ بڑا امپورٹنٹ بن گیا یہ ایشو مختلف امپائرنگ اسٹیٹس کے لیے, یا جو مختلف کور آف پاورس تھے, جو ہیڈ کوارٹرز آف پاورس تھے, ان کے لیے یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہو گئی کہ ہم کس طرح سے ان ٹیکنالوجیز پہ کنٹرول حاصل کریں, کیونکہ ان ٹیکنالوجیز پہ کنٹرول حاصل کرنے سے مراد دنیا پہ کنٹرول حاصل کرنا تھا, آئیڈیالوجی پہ کنٹرول حاصل کرنا تھا, لوگوں کے دماغوں, سوسائٹیز پہ اور کلچرز پہ کنٹرول حاصل کرنا تھا. فزیکلی تو وہ ان علاقوں کو انویڈ کر چکے تھے, لیکن مینٹلی اور سائیکولوجیکلی اور کلچرلی انویژن جو ہے وہ اس کے تھرو بڑے آسانی سے ہو پا رہی تھی.
تو دیٹ نیسیسیٹیٹڈ ٹو کریٹ سم سارٹ آف لاز جو کہ امپیریل کائنڈ آف لاز ہوں جو کہ ان اسٹیٹس کے کنٹرول کو لیجیٹمائز کر سکیں. تو یہ ایک نئی دوڑ کا آغاز ہوا ہے اور 20th سینچری پھر اس دور میں آپ کو نظر آتا ہے کہ اس دور میں بہت آگے تک گئی ہے اور بڑے کنفلکٹنگ آرگومنٹس اس پہ آتے رہے ہیں, بڑی کنفلکٹنگ تھیورائزیشن بھی اس پہ ہوتی رہی ہیں. ہم اگلے لیکچرز میں ان کنفلکٹنگ تھیورائزیشنز جو اس پہ ہوئی ہیں ہم اس کا جائزہ لیتے رہیں گے, لیکن یہاں پر میں چونکہ فوکس کر رہا ہوں ٹیلی گراف, اور ٹیلی گراف سے ہم تھوڑا سا مزید آگے جاتے ہیں کہ کس طریقے سے ٹیلی گراف پھر وائرلیس کی فارم میں آیا, یعنی کیبل سے ہٹ کے پھر وائرلیس کی فارم میں. تو اس کی جو اگلی ڈیولپمنٹ تھی وہ ٹیلی فون کی صورت میں تھی, جس پر میں ایک چھوٹا سا گلمس آپ کو دینا چاہوں گا. جو آگے ہم اگر جائیں تو ہمیں نظر یہ آتا ہے کہ جو ٹیکنالوجی ٹیلی گراف سے ٹیلی فونی کی طرف یا ٹیلی گرافی کی طرف جب گئی تو وہ وقت تھا کہ جب دنیا کے اندر وائرلیس کمیونیکیشن کا دور شروع ہوا, جہاں پر یہ امکانات کم ہونا شروع ہو گئے کہ کسی ملک کے پاس کے سے جب وہ کوئی کیبل گزر رہی ہے تو ان کیس آف کانفلکٹ اور وار وہ اس کیبل کٹ کر کے دو ممالک کو ڈسکنیکٹ کر دے, تو اس چیز کے چانسز آہستہ آہستہ ریڈیوس ہونا شروع ہو گئے کیونکہ نئی ٹیکنالوجی نے جنم لینا شروع کر دیا. وہ نئی ٹیکنالوجی نئے ویز آف کمیونیکیشن انفیکٹ ڈسکور کر رہی تھی اور وہ تھی وائرلیس کمیونیکیشن. اور وائرلیس کمیونیکیشن کو اگر ہم دیکھیں تو اس میں جو امپورٹنٹ نام ہمارے سامنے آتے ہیں وہ یقیناً گراہم بیل کا نظر آتا ہے, جس پر پھر وہ بیل کارپوریشن بنی. اور پھر یہاں یہ وہ ٹائم تھا ویری انٹرسٹنگلی کہ جب ہم پیچھے کی طرف دیکھتے ہیں ٹیلی گراف کی طرف تو وہاں پہ ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ برٹشرز آر دا لیڈر and they are the people those who are controlling the affairs of telegraph in the world because they were the inventors and they were the first to initiate that kind of activities in the world. But as when we move to wireless communication تو یہاں پہ ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ Americans are leading the world. Earlier in telegraph the Britishers were leading the world, but in wireless communication the Americans seemed to taking the lead. اس کی وجہ بیسیکلی یہ تھی کہ this was developed over there اور وہاں پہ جو AT&T ہے امریکن ٹیلی فون اینڈ ٹیلی گراف کارپوریشن, ان کی یہ پھر اس کے بعد ایک انسٹیٹیوشنس کی فارم میں وہ آنا شروع ہوئی اور وہ اسٹیبلش ہوئی اور اس کے بعد وائرلیس کمیونیکیشن کو دنیا کے اندر پوری دنیا کے اندر پھیلایا. 1901 میں اگر ہم گلیمو مارکونی کی بات کرتے ہیں جو کہ ایک نئی ڈسکوری تھی, ایک الیکٹرو میگنیٹزم کی ایک ڈسکوری تھی, اس میں فرسٹ وائرلیس کنیکشن جو ہے نا وہ بنایا گیا ہے, ایک میسج ٹرانسمٹ کیے گئے اور وہ عام طور پر جو ہے نا وہاں پہ امریکہ میں جو نیول ارینجمنٹس تھی ان کی جو نیول فورس ہے اس کی ارینجمنٹ سے یہ پہلی جو ہے نا وہ کمیونیکیشن کی گئی. اور پھر اس کے بعد یقیناً اس کا بڑا فائدہ جو ہے وہ نیوز پیپر انڈسٹری کو ہوا. برٹش امپائر بھی اس میں آئی اور اس نے بھی اس ٹیکنالوجی کا بڑا ایڈوانٹیج لیا اور مارکونی وائرلیس ٹیلی گراف کمپنی کے نام سے انہوں نے اس چیز کو ڈیولپ کیا گریٹ برٹن کے اندر, اور اس نے پھر یقیناً دنیا کے مختلف علاقوں کے اندر اپنی ڈومینیشن کریٹ کرنے کی کوشش کی ان وائرلیس کمیونیکیشن. اور دوسری طرف اگر آپ دیکھیں تو امریکنز کی جو AT&T جو کمپنی ہے اس نے اپنا کنٹرول بھی ایگزرٹ کرنا شروع کر دیا. تو یہ بیسیکلی دے کم ان کمپٹیشن ود ایچ ادر ایٹ انٹرنیشنل لیول. اور امریکن کمپنیز کو نظر یہ آتا ہے کہ زیادہ ایج حاصل تھا کیونکہ یہ پرائمریلی انہوں نے زیادہ اس کو ایکسپیریمنٹ کیا, ریفائنمنٹ ان لوگوں نے کی اور اس کے بعد ان کا کنٹرول جو ہے وہ اس پہ بڑا زیادہ رہا. لیکن اگر ہم پیچھے جائیں تو ٹیلی گراف پہ زیادہ کنٹرول ہمیں برٹشرز کا نظر آتا ہے, لیکن وائرلیس کمیونیکیشن پہ ہمیں زیادہ کنٹرول امریکنز کا نظر آتا ہے. اس کے علاوہ پھر ایک برلن کانفرنس آن وائرلیس ٹیلی گرافی ان 1906 میں ایک اس قسم کی برلن کے اندر کانفرنس ہوئی اینڈ دیٹ واز فرسٹ آف اٹس کائنڈ کے جس میں ملٹی لیٹرل ایگریمنٹس جو ہیں وہ ریڈیو ٹیلی گرافی پہ ڈیولپ ہوئے, سائن کیے گئے, اور انٹرنیشنل جو ریڈیو ٹیلی گراف یونین ہے اس کا 1906 میں جنم لیا. تو 1906 میں جب اس ریڈیو ٹیلی گراف یونین ہے اس کا جب جنم ہوا تو پھر یہاں پر وائرلیس کمیونیکیشن کی بھی ریگولیشنز اور اس کی بھی میکنزمز کون سے لا اس کو گورن کریں گے اس کے حوالے سے باتیں ہونا شروع ہو گئیں اور اس کے حوالے سے بھی مختلف ایگریمنٹس جو ہیں وہ آنا شروع ہو گئے. ہم تھوڑا سا یہاں پہ مزید آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. جب ورلڈ وار فرسٹ اور سیکنڈ میں اگر ہم دیکھنے کی کوشش کریں تو یہاں پہ بڑے انٹرسٹنگ فیکٹس کیبل اور وائرلیس کمیونیکیشن کے حوالے سے ہمارے سامنے آتے ہیں.
یہ وہ وقت تھا جو یقیناً ایک بہت بڑے کانفلکٹ دنیا اس میں پھنسی ہوئی تھی، اور ورلڈ وار فرسٹ کے اندر اگر آپ دیکھیں تو بہت زیادہ کانفلکٹس نے جنم لیا ویریس پارٹس آف دا ورلڈ. تو وہاں پر اس قسم کے ایونٹس بڑے زیادہ ہوئے جس میں مختلف علاقوں کی جو ٹیلی گراف کنیکشنز ہیں وہ کٹ کر دیے گئے. ان کی وجہ سے بڑا لاسز بھی ہوا دنیا کو، اور بڑے جو ایگریمنٹس تھے ان کی وائلیشنز بھی ہمیں وہاں پہ نظر آتی ہیں. ورلڈ وار ٹو کے اندر بھی اس قسم کی وائلیشنز ہمیں نظر آتی ہیں بہت زیادہ. فار انسٹنس کہ جب یہ ورلڈ وار فرسٹ اور سیکنڈ کے اندر جب یہ اس قسم کے ڈسکنیکشنز ہوئے تو دنیا میں بڑا ہو اینڈ کرائی ہوا، اور جرمنی کو اس میں ایک بہت بڑا لاس بھی اس حوالے سے سفر کرنا پڑا. وہ نہ صرف اور صرف وار کا لاس تھا کہ ان کی جو وار کمیونیکیشن تھی وہ نہیں ہو رہی تھی، ان کے ٹریڈ کا بھی بہت بڑا لاس ہوا. تو اس پہ پھر بڑے کنسورشیم ہوئے، بڑے کانفرنسز اور ملٹی لیٹرل ڈسکشنز اس پہ شروع ہوئی کہ کس طرح سے کوئی ایسا میکانزم ایوالو کیا جائے جو کہ اس قسم کی صورتحال میں ہمیں لے جائے جہاں پر ان کیس آف اینی کانفلکٹ یا وار کوئی ڈسکنیکٹیوٹی ان ٹرمز آف انفارمیشن ڈسیمینیشن نہ ہو. تو اس پہ مختلف ایگریمنٹس ڈیولپ ہوئے. جیسے فار ایگزامپل یونائٹڈ اسٹیٹس کی یہ اس کے حوالے سے سجیشن تھی کہ دیر شوڈ بی این انڈیپینڈنٹ باڈی اینڈ دیٹ شوڈ بی بیونڈ اینی اسٹیٹ کنٹرول. ایک انڈیپینڈنٹ باڈی ہونی چاہیے جو کہ اس قسم کے ریگولیشنس کو گورن کر رہے ہیں. اور اگر آپ اس کی ہسٹری اٹھا کے دیکھیں تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو شاید وہ جو ایگریمنٹ آف ورسیلز ہے جو کہ لیگ آف نیشنز کی جب طرف ہم جا رہے تھے آفٹر فرسٹ ورلڈ وار، تو اس وقت اس پہ بڑی ہیٹڈ ڈیبیٹس ہوئیں کہ یہ ممالک آپس میں جب کانفلکٹ میں آتے ہیں تو دے کٹ ڈاؤن دیئر کمیونیکیشن نیٹ ورکس. تو اس پہ بڑی زیادہ اس پہ ڈیبیٹ ہوئی. یہ بیسیکلی یو این کی فارم تھی جو کہ یو این آفٹر سیکنڈ ورلڈ وار بنتی ہے، لیکن فرسٹ ورلڈ وار میں لیگ آف نیشنز ایٹ ورسیلز جو اس کی میٹنگز ہوئی تو سب سے زیادہ جو ہیٹڈ ڈیبیٹس رہی تھی وہ اس حوالے سے رہی تھی کہ کیوں یہ کمیونیکیشن نیٹ ورکس آپس میں ہمارے ڈسکنیکٹ کر دیے جاتے ہیں. تو اس پہ یو این کی یونائٹڈ اسٹیٹس کی سجیشن یہ تھی کہ دیر شوڈ بی اے تھرڈ پارٹی، دیر شوڈ بی اے انڈیپینڈنٹ پارٹی دیٹ شوڈ ہیو اے کنٹرول اوور دی آل انٹرنیشنل نیٹ ورکس آف ٹیلی گراف، اور اس پہ کسی اسٹیٹ کا کنٹرول نہ ہو. اس ایگریمنٹ کے تحت اس طرح سے آگے موو کیا جائے. لیکن اس کو پھر یقیناً بہت سارے اور ممالک نے اس کو ریبٹ کیا کیونکہ ان کے کمرشل انٹرسٹ اس میں بہت زیادہ انوالو تھے، کیونکہ مور دین 43% آف دی کنٹریبیوشن ان ٹیلی گراف فرام برٹن واز فرام دی پرائیویٹ سیکٹر. تو وہ بڑا امپورٹنٹ رول پلے کر رہے تھے، اور دے ڈو ناٹ وانٹ ٹو ہیو دیٹ کائنڈ آف ڈومینیشن آف اے پرائیویٹ کنسرن اوور دیئر کمیونیکیشن نیٹ ورک. کیونکہ پرائیویٹ کنسرن اگر کوئی ایسی آ جاتی ہے تو ان کی بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ یقیناً لیک ہو جائیں گی. تو دے ڈی ناٹ وانٹ ہیو دیٹ کائنڈ آف تھنگ اوور دیئر. ایون مور دین 20% آف کنٹریبیوشن فرام دا فرانس تھی جو کہ ان کی انٹرنیشنل اور جو مختلف کمرشل فارمز تھی ان کی کنٹریبیوشن اس میں تھی. تو دے آلسو ڈی ناٹ وانٹ ٹو ہیو دیٹ کائنڈ آف کنٹرول اوور انٹرنیشنل نیٹ ورک آف ٹیلی گراف. تو اس قسم کی چیزوں کو بہت زیادہ پھر یقیناً اپلاڈ نہیں ملی اور فائنلی اس کو ایگری نہیں کیا گیا. لیکن یہ ایک بہت بڑا پوائنٹ آف کنٹینشن آف کورس رہا تھا آفٹر ورلڈ وار فرسٹ، جہاں پر یہ دیکھنے کی کوشش کی گئی کہ ہم کس طریقے سے اس قسم کی چیزوں سے اپنی جان چھڑا سکتے ہیں. لیکن پھر اس کے بعد صورتحال تبدیل ہوئی، کیونکہ جب ٹیلی گرافی یا ریڈیو ٹیلی گراف کی جب بات آنا شروع ہوئی، جب وہاں پر وائرلیس کے تھرو یعنی کسی بھی وائر کے بغیر کمیونیکیشن کے تھرو جب باتیں ہونا شروع ہوئی تو اس وقت اس بات کی پھر سگنیفیکینس کم ہو گئی کہ دیر شوڈ بی این امپورٹنٹ انٹرنیشنل ایگریمنٹ among all the countries of the world that they would not interfere the communication between the countries in case of any conflict and war. کیونکہ جب وائرلیس کمیونیکیشن ہو گئی تو دیٹ واز گوئنگ بیونڈ دی کنٹرول آف اینی اسٹیٹ. یعنی کسی بھی اسٹیٹ کے پاس پھر یہ کنٹرولز تو اس وقت نہیں تھے کہ وہ آسانی سے انفارمیشن کو کنٹرول کر سکتے. ایک سلسلہ جو ہو سکتا تھا وہ جیمنگ آف دی وائرلیس کمیونیکیشن، جو کہ ہمیں پھر آگے نظر آتی ہے. جب ہم آگے لیکچرز دیکھیں گے تو وہاں پر ہم آپ کو یہ بتانے کی کوشش کریں گے کہ کس طریقے سے جیمنگ آف وائرلیس کمیونیکیشن جو ریڈیو کمیونیکیشن ہو رہی تھی وہ سوویت یونین نے پھر کس طرح سے کی. اس کے حوالے سے پھر بڑی باتیں ہیں جو ہم اگلے لیکچرز میں ڈسکس کریں گے. لیکن جب یہ باتیں ہو رہی تھیں آفٹر فرسٹ ورلڈ وار، اس وقت یہ تصورات بڑے کم تھے کہ اس کے لیے کچھ جیمنگ بھی ہو سکتی ہے. تو جیمنگ کا سلسلہ جو ہے نا وہ پھر بعد میں آنا شروع ہوا. تو اٹ واز سم ہاؤ
جو ٹیلی گراف کے اوپر زیادہ کنٹرولز کے حوالے سے جو باتیں تھیں وہ کم ہو گئیں. اس کی وجہ بیسیکلی برتھ آف وائرلیس کمیونیکیشن تھی. ڈیئر اسٹوڈنٹس، میں آپ کو آگے لے جاتا ہوں اور ٹیلی گراف کے حوالے سے پھر انفارمیشن سسٹم میں یا انٹرنیشنل کمیونیکیشن میں جس چیز کا اضافہ ہوا وہ تھی انفیکٹ بڑی امپورٹنٹ چیز، وہ تھی نیوز ایجنسیز. یہ جو ایرا آف نیوز ایجنسیز ہے، ایز اے ریزلٹ آف ڈیولپمنٹ ان ٹیلی کمیونیکیشن جو نیوز ایجنسیز نے جنم لیا، یہ ایک بڑی امپورٹنٹ ڈیبیٹ ہے، بڑی انٹرسٹنگ ڈیبیٹ ہے. اینڈ آئی ول آلسو ٹرائی ٹو ڈسکس ون کیس اسٹڈی ود یو، اینڈ دیٹ از دی رائز آف رائٹرز. رائٹر ایک بہت بڑی انٹرنیشنل نیوز ایجنسی ہے، اس کے حوالے سے بھی میں ڈسکشنز میں آپ کو لے جاؤں گا. لیکن میں تھوڑا سا پہلے یہ بتانے کی کوشش کرتا ہوں کہ نیوز ایجنسیز کیسے امپورٹنٹ ہوئی اور نیوز ایجنسیز کی جو گروتھ ہے وہ اس حوالے سے کیسے ہوئی. اچھا، ہمارے پاس دو قسم کی امپورٹنٹ نیوز سورسز ہوتی ہیں. ایک تو وہ ہوتی ہیں جن کو ہم مینوفیکچرڈ نیوز کہتے ہیں. مینوفیکچرڈ نیوز سے میری مراد یہاں پہ یہ ہے کہ وہ نیوز جو آپ تیار کرتے ہیں، فار انسٹنس کہ کوئی ایک اکنامک رپورٹ ہے یا کوئی ایک ایسی رپورٹ ہے جو کہ ہائیلی پیرشیبل ان ٹائم نہیں ہے، اس میں جو ہے نا وہ ٹائملینس کی شاید زیادہ امپورٹنس نہیں ہے. لیکن دوسری قسم کی نیوز وہ ہوتی ہیں جو بڑی اسپونٹینیس نیوز ہوتی ہیں، امیڈیٹلی اکر ہونے والی نیوز، اور اس کی امیڈیٹ ٹرانسمیشن بھی بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے. اب یہ دو ویریس فارم آف نیوز. میں پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ میں جب آپ کو یہ بات کر رہا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آئی ایم ٹیکنگ یو بیک وین دی نیوز ایجنسیز ور ان پروسیس آف گیٹنگ فاؤنڈیشن ان ورلڈ. نیوز انفارمیشن سسٹم کے اندر نیوز ایجنسیز اپنا کوئی رول اسٹیبلش کرنے کی کوشش کر رہی تھیں. تو میں اس وقت کے یہ جو دو فارمز تھیں ان کی بات کر رہا ہوں. تو جب اسپونٹینیس نیوز کی جہاں پہ بات آتی ہے تو وہاں پہ یوزلی دیکھا یہ گیا کہ نیوز پیپر کے جو اپنے سورسز ہیں وہ بڑا امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں. دے امیڈیٹلی گو ٹو دا پلیس ویئر دا نیوز ہیز اکرڈ، دے آر رپورٹنگ فرام دیئر ٹو دا نیوز ایجنسی، یا اپنے جو نیوز پیپر ہے اس کو وہ ڈائریکٹلی اپنے میڈیا کو رپورٹ کر رہے ہیں. بٹ دیر آر سرٹن نیوز آئٹمز وچ آر سپوز ٹو بی مینوفیکچرڈ. فار ایگزامپل انالیسز ہو گئے، کوئی پالیسی ہے اس کے حوالے سے کمنٹس ہو گئے، یا اس کے علاوہ ایسی نیوز ہو گئی جو کہ آپ ہاؤنڈ کرتے ہیں، ڈھونڈتے ہیں، اور پھر اس کے بعد یو میک اٹ پارٹ آف دا نیوز پیپر یا اپنے میڈیا کا حصہ اس کو بناتے ہیں. تو ایسی نیوز کے لیے جو کہ مینوفیکچرڈ نیوز تھیں، نیوز ایجنسیز بڑا امپورٹنٹ رول پلے کر رہی تھیں. اس کی وجہ بیسیکلی یہ تھی کہ نیوز ایجنسیز ہیڈ کنیکشنز ان ویریس پارٹس آف دا ورلڈ. دے ور ان فیکٹ دی میگا اسٹرکچرز فیڈنگ ٹو دی ویریس میڈیا آرگنائزیشن ان دا ورلڈ. جبکہ میڈیا آرگنائزیشنز کے جو سیٹ اپ تھے وہ اپنی آئسولیشن میں کام کر رہے تھے، اسمال یونٹس کے اندر کام کر رہے تھے، ہیونگ ویری لٹل ریچ ٹو دی ویریس نیوز سورسز اینڈ نیوز پلیسز ان دیئر اون کنٹرول. جبکہ دوسرے پارٹ آف دا ورلڈ میں ان کا کنٹرول نہیں تھا. فار انسٹنس میں اگر اس کی ایگزامپل اس طرح سے آپ کو دوں کہ ون نیوز پیپر از آپریٹنگ ان لاہور، جبکہ کوئی ایک نیوز اکر ہوئی ہے سم ویئر ان دا یونائٹڈ اسٹیٹس، تو نیوز پیپر جو لاہور میں آپریٹ کر رہا ہے آف کورس دے ڈو ناٹ ہیو دیئر برانچز ان ویریس پارٹس آف دا ورلڈ دوز ہو کین ایزیلی سینڈ دیم نیوز آئٹمز اینڈ دیٹ ٹو انسٹنٹلی. تو یہ جو کمی تھی اس کو پورا کرنے کے لیے نیوز ایجنسیز وجود میں آئیں. اس کو پورا کرنے کے لیے ٹیلی گرافکلی کنیکٹڈ نیوز آرگنائزیشنز جو ہیں وہ وجود میں آئیں، اور وہ اس نیوز ایجنسیز کی صورت میں تھیں جو ویریس پارٹس آف دا ورلڈ سے مختلف میڈیا آرگنائزیشنز کو نیوز فیڈ کر رہی تھیں، نیوز پرووائڈ کر رہی تھیں. تو دے بیکیم ویری امپورٹنٹ. اس کی پرائمریلی وجہ کہ نیوز پیپرز کے پاس کوئی بڑے سیٹ اپ نہیں تھے، اور کمیونیکیشن کا نیٹ ورک جو ہے دیٹ واز لیس وائرلیس، مور بیسڈ آن کیبلز. تو جس کی وجہ سے نیوز ایجنسیز کی ضرورت کو زیادہ محسوس کیا گیا، اور وہ نیوز ایجنسیز مختلف میڈیا آرگنائزیشنز کے لیے نیوز فیڈنگ چینلز کے طور پر سامنے آئیں. دنیا میں جو اگر ہم تھوڑا سا پیچھے جائیں تو اس وقت دیکھیں تو دو بڑی امپورٹنٹ نیوز ایجنسیز سامنے آئیں. ایک جو امریکن بیسڈ تھی اور دوسری برٹن بیسڈ تھی. امریکن بیسڈ نیوز ایجنسی کا نام تھا اے پی، ایسوسیٹڈ پریس، اور برٹن بیسڈ نیوز ایجنسی اس کا نام تھا رائٹر. جو امریکن بیسڈ نیوز ایجنسی تھی وہ بیسیکلی اس نیوز ایجنسی کو جو کہ اس سے پہلے پیدا ہوئی رائٹرز، تو رائٹرز کو کاؤنٹر کرنے کے لیے امریکن
جو پالیسی ہے اس کو اسٹیبلش کرانے کے لیے، اس کی انفارمیشن دنیا تک پہنچانے کے لیے وجود میں آئے. اور جو برٹش نیوز ایجنسی تھی اس کے بارے میں ہم آج تھوڑا سا مزید بھی بات کریں گے کہ دے اونلی دی انڈیپینڈنٹ نیوز ایجنسیز آر برٹش گورنمنٹ ہیز سم کنٹرول آن اٹ. اس پہ ہم تھوڑی دیر میں ڈیبیٹ کرتے ہیں، لیکن یہ بتانے کے لیے کہ ان دونوں نیوز ایجنسیز کے اپنے ایجنڈا تھے جو کہ سم ہاؤ آئیڈیالوجیکلی ایک دوسرے کے ساتھ کانفلکٹ تھے. دو مختلف یقیناً آئیڈیالوجیز بھی تھیں، سم ہاؤ ڈفرینٹ آئیڈیالوجیز، تو اس کی وجہ سے ان کا آپس میں ایک طرح سے کانفلکٹ میں یا کمپٹیشن میں کمپٹیشن میں ان کا آپس میں آنا ضروری تھا، بیکاز کہ دس واز وار آف کنٹرول اوور دا مائنڈز آف دا پیپل، اوور دا سوسائٹیز. تو ایسی صورتحال میں دونوں سوسائٹیز اپنی آرگنائزیشنز کو، نیوز ایجنسیز کو سپورٹ کر رہی تھیں کہ دے شوڈ پلے دی سبسٹینشیل رول ان دی ورلڈ افیئرز، جہاں پہ وہ انفارمیشن کنوے بھی کریں اور انفارمیشن کو کنٹرول بھی کریں. تو یہ دونوں آرگنائزیشنز دنیا میں ایک کمپیٹنگ ایجنسیز کے طور پر ایک دوسرے کے آمنے سامنے آئے. اچھا، دیز ور ناٹ اونلی دی ایجنسی ان دا ورلڈ ایٹ دیٹ پوائنٹ ان ٹائم. میں اگر اس کو کہوں کہ سم ٹائم ان دا mid 20th century یہ دو آرگنائزیشن صرف اور صرف نہیں تھیں، اس کے علاوہ بھی نیوز ایجنسیز تھیں. میں اس کے حوالے سے بھی آپ کو تھوڑا سا بتانا چاہوں گا. فرانس کی جو نیوز ایجنسی اس کا نام تھا ہوانا، جو کہ بعد میں پھر AFP کے طور پر سامنے آئی. دیٹ واز اسٹیبلش ان 1835 سم ٹائم. تو اس وقت بھی یہ ایجنسی بھی اس وقت تھی، لیکن آف کورس چونکہ جس طریقے سے فرانس کا کنٹرول یعنی فرینچ کالونیز کم تھی، ان کا کنٹرول دنیا کے بڑے لمیٹڈ ایریاز پہ تھا، تو یہاں پر یہ ایجنسی بھی ایک لمیٹڈ رول پلے کرتے ہوئے یہاں پہ نظر آتی ہے. تو بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہوئے یہ ایجنسی نظر نہیں آتی. سملرلی اگر ہم اس دوسری طرف جائیں تو ہمارے پاس جو کمیونسٹ بلاک ہے وہاں پر بھی ہمیں تاس جو رشین ایک نیوز ایجنسی ہے اس کا بھی ہمیں کنٹرول نظر آتا ہے، لیکن وہ بھی ان کا کنٹرول بھی موسٹلی جو ان کے ڈومینیٹڈ کنٹریز تھے لائک پولینڈ یا یوگوسلاویا یا یہ علاقے تھے، یہاں پہ ان کا کنٹرول زیادہ نظر آتا ہے، یا سینٹرل ایشین اسٹیٹس پہ ان کا کنٹرول زیادہ نظر آتا ہے. تو ان کا اپنے ریجن کے اندر ایک کنٹرول تھا. سملرلی برلن جرمنی سے بھی نیوز ایجنسی کام کر رہی تھی جو کہ اپنی ملک کے جو نیوز ہیں اور اپنے ملک کا جو کنٹرول ہے وہ اسٹیبلش کرنے کے لیے مختلف پارٹس آف دا ورلڈ میں اپنا رول پلے کر رہی تھی. لیکن بسائڈ آل دیٹ جو سب سے امپورٹنٹ چیزیں اس وقت دنیا کے اندر نظر آ رہی تھیں وہ یہ دو مین ایجنسیز تھیں جو اپنا رول پلے کر رہی تھیں اور دنیا کے اندر نظر آ رہی تھیں. ڈیئر اسٹوڈنٹس، میں اب آپ کو بڑی انٹرسٹنگ چیز کی طرف لے کے جاتا ہوں کہ ایک رائٹرز جو ہے یعنی نیوز ایجنسی رائٹر کس طریقے سے ڈیولپ ہوئی، اس کے حوالے سے میں تھوڑا سا آپ کو انفارمیشن دینے کی کوشش کروں گا. رائٹر ایک برٹش نیوز ایجنسی ہے جو کہ ایکسپینڈ ہوئی in fact for the information or provision of information on trade and economics، اور اس کے علاوہ جو اس قسم کے انویسٹمنٹ کے حوالے سے جو انفارمیشن تھی وہ اس حوالے سے یہ آرگنائزیشن ڈیولپ ہوئی اور بہت زیادہ اس آرگنائزیشن نے اس حوالے سے کام بھی کیا اور ٹیلی گرافک جو ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ سورس آف انفارمیشن رہی ہے. 1861 میں یہ دنیا کے مختلف علاقوں کو ہنڈریڈز آف ڈیٹ لائنز جو ہے نا وہ پرووائڈ کر رہی تھیں، اور اس کا جو میجر جو برٹش کالونیز تھیں جس میں انڈیا بھی ہے، آسٹریلیا بھی ہے، نیوزی لینڈ اور ساؤتھ افریقہ، ان تمام کالونیز آف دا برٹن سے کالونیز آف دا برٹش امپائر سے انفارمیشن جو ہے وہ پہنچا رہی تھی سینٹر کو، کور کو پہنچا رہی تھی، اور کور کے انفارمیشن ان علاقوں میں لے جا رہی تھی. تو ایک بڑی امپورٹنٹ انفیکٹ یہ ایک پرائیویٹ ایجنسی تھی اور اس کا پرائیویٹ کنسرن کے طور پر یہ چیز سامنے آ رہی تھی، لیکن اس کے بہت سارے ایسے ایسپیکٹ تھے جن کو برٹش گورنمنٹ کنٹرول کر رہی تھی، اور برٹش جو آفس آف کولونیل ایڈمنسٹریشن تھا دیٹ واز ہینڈلنگ دی افیئرز آف مین افیئرز آف دس آرگنائزیشن، کیونکہ برٹش اپنے ان اسٹیٹس کے اندر کنٹرول کو اسٹیبلش کرنا چاہ رہی تھی، اسٹرانگ کرنا چاہ رہی تھی. تو دے ور یوزنگ رائٹر ایز دیئر ماؤتھ پیس ایز اے مین آف کمیونیکیشن اینڈ مین آف کنٹرول رائٹر کو لیا جا رہا تھا. 1870 میں اگر ہم دیکھیں تو رائٹرز کے جو آفس تھے وہ ان تقریباً تمام میجر جو کالونیز کے جو اسٹیٹ تھے، جو کالونیز کی ہیڈ کوارٹرز تھے، ان سب جگہوں پہ تقریباً رائٹرز کا آفیسز موجود تھے. اور آپ اگر اس کو انڈیا، ساؤتھ ایسٹ ایشیا، چائنا، جاپان اور آسٹریلیا جہاں بھی آپ چلے جائیں
you will see the office of writer over there, and they were transmitting information from one point to another. ایون شنگائی میں بھی 1871 میں شنگائی نے بھی اپنا ایک ہیڈ کوارٹر رائٹرز نے ڈیولپ کیا جو کہ ایسٹ ایشیا میں اپنی پریزنس کو شو کر رہا تھا، اور ان کی انفارمیشن کو بگننگ تو انہوں نے اگرچہ کہ کمرشل سے شروع کی تھی، پھر اس کے بعد پولیٹیکل انفارمیشن اور انفارمیشن اباؤٹ دی برٹش امپائر بھی دینا شروع کر دی، اور اس کے علاوہ جو اسپیوناج کے فنکشن تھے آن پارٹ آف دی برٹش امپائر وہ بھی ان علاقوں کے اندر انہوں نے شروع کر دیا. تو ایک بہت بڑا ایک رائٹر کا جسے آپ کہہ سکتے ہیں گلوبل نیٹ ورک جو ہے وہ ڈیولپ ہوا، اینڈ دیٹ گلوبل نیٹ ورک واز اسٹریچ فرام لنڈن ٹو ہانگ کانگ اینڈ فرام لنڈن ٹو بامبے اینڈ لنڈن ٹو ادر پارٹس آف دا ورلڈ لائک آسٹریلیا، نیوزی لینڈ. تو ان علاقوں میں بھی ان کے جو ہیڈ آفیسز ہیں یا کنیکشنز ہیں وہ ڈیولپ ہونا شروع ہو گئے. یہ جو ایکسپینشن یورپین کیپٹلزم کی ایک طرح سے ود دی ہیلپ آف رائٹرز جو ہونا شروع ہوئی، وہ ایک بہت ایکسپینشن کی صورت میں بڑی ایکسپینڈڈ فارم کے اندر نظر آئیں، جو کہ بیسیکلی برٹش امپائر کے ریلیشن شپ ود اٹس کالونیز جو ہے نا وہ ڈٹرمن کرنے میں بڑا امپورٹنٹ رول پلے کر رہے تھے. اور جو لوگ رائٹرز کی امپورٹنٹ پوزیشنز ہولڈ کر رہے تھے، ویری انٹرسٹنگ، دے ور پیپل دوز ہو ور اپوائنٹڈ بائی دی برٹش امپائر. ان میں سے اگر میں آپ کو اس کی ایگزامپل دوں تو ہو سکتا ہے کہ چند ایک ایگزامپل ہمارے سامنے ایسی آئیں جو کہ بیسیکلی برٹش امپائر کی اپوائنٹڈ لوگ تھے، لائک جارج جونز. ہی واز دی ڈائریکٹر آف رائٹرز ڈیورنگ دی ٹائم آف کانفلکٹ ان ورلڈ وار سیکنڈ. اس طریقے سے رائٹرز کی ڈومینیشن جو انٹرنیشنل لیول پہ اویلیبل تھی وہ بہت زیادہ ایکسٹینڈ ہوئی، دیٹ ایکسٹینڈیڈ ٹو ویریس کنٹریز آف دا ورلڈ، اور ان تک انفارمیشن جو کہ برٹش گورنمنٹ کی تھی وہ پہنچائی جا رہی تھی، اور ان کی جو کمپیٹنگ آرگنائزیشنز تھیں ان سب کو بھی کسی طریقے سے کاؤنٹر کیا جا رہا تھا. دیٹ واز ان فیکٹ رائٹر واز بیکیم ٹول آف پروپیگنڈا فار دا برٹش گورنمنٹ فار ویریس پیریڈز آف ٹائم. خاص طور پر کانفلکٹ کے دوران میں بہت زیادہ ان لوگوں نے جو لوگ اس میں کام کر رہے تھے دے ور پلئنگ دیئر رول. میں ایک اینڈ نوٹ کے طور پر آپ کو یہ بتانے کی کوشش کروں گا کہ اینڈ آف 20th سینچری جب ہوتی ہے تو اس وقت ان کا جو کنٹرول ہے وہ بہت زیادہ ایکسٹینڈڈ ہو جاتا ہے، اور اس آرگنائزیشن پہ جس کو ایک پرائیویٹ سیکٹر آرگنائزیشن تھی اس پہ جو برٹش امپائر کا کنٹرول تھا وہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے. اور جو جولیس رائٹر وغیرہ جس کو کارل مارکس ایون یہ بھی کہتا ہے کہ گرامیٹیکلی illiterate Jew he was, وہ ہی بیکیم دا ہیڈ آف دا ورلڈ لارجسٹ نیوز ایجنسی ان دا ورلڈ، جس کے اس وقت اگر میں اس کو کہوں کہ 183 بیوروز تھے دنیا کے اندر کام کر رہے تھے. مور دین 2000 جرنلسٹ ور ورکنگ انڈر دی کمانڈ آف دیٹ سینٹر آف نیوز ایجنسی، اور اٹ ہیز اٹس آپریشن ان 157 ڈفرنٹ کنٹریز آف دا ورلڈ، جو کہ 23 ڈفرنٹ لینگویجز کے اندر ٹرانسمٹ کر رہی تھی انفارمیشن کو. اینڈ دیٹ ہیڈ ہیوج بجٹ. اس کے بجٹ کی اگر آپ ایگزامپل لیں تو دیٹ واز ان بلینز. اگر میں اس کا کوئی پرانے بجٹ کوٹ کروں تو دیٹ واز آلسو ایون ان ملینز، جو ملین پاؤنڈس کی صورت میں نظر آتا ہے. تو ایک بہت بڑی انٹرنیشنل آرگنائزیشن تھی رائٹرز، جس کو پرائیویٹ کنسرن کے طور پر لیکن اس کو برٹش امپائر اپنے مقاصد کے لیے بھی استعمال کر رہی تھی. ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہاں آج کے اس لیکچر میں آپ لوگوں نے دیکھا کہ کس طریقے سے ٹیلی گراف ایک سورس آف کمیونیکیشن کے طور پر سامنے آیا، پھر اس کے بعد نیوز ایجنسیز کیسے ڈیولپ ہوئیں، اور رائٹر کو ہم نے دیکھنے کی کوشش کی کہ کیسے ایک نیوز ایجنسی ایک ماؤتھ پیس آف این امپائر بنتی ہے، اور اس کے تھرو کس طریقے سے مختلف ریجنز تک اپنی بات پہنچائی جاتی ہے، پروپیگنڈا پہنچایا جاتا ہے. یہاں تک آج کا لیکچر ختم ہوتا ہے. اگلے لیکچر میں پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.